अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीका ला वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़क्किर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया फ़ज़क्किर, ए पैगम्बर आप इनको नसीहत फरमाते रहें, आप इनको समझाते रहें। क्यों? इसलिए कि नसीहत करना ईमान वालों को नफ़ा देता है। यहाँ दो बातें समझें। नंबर एक, नसीहत करते रहना चाहिए। नंबर दो, नसीहत करना फ़ायदा देता है ईमान वालों को। ईमान वालों से मुराद मानने वाले। फ़ायदा उसको होगा जो मानता है, उसको नफ़ा नहीं होगा जो नहीं मानता। पहली बात, इंसान दिल से तस्लीम करे, दिल से माने, फिर अमली कोताही हो जाती है। नसीहत के ज़रिए अमली कोताही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो शख्स मानता ही ना हो, दिल से तस्लीम न करता हो, उसको नसीहत का फ़ायदा कैसे हो सकता है? तो सबसे बुनियादी बात है ईमान, जिसका माना है अक़ीदा, जिसका मानना है उन तमाम बातों को मानना जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, उन तमाम बातों को मानना। सबसे पहले कुरान करीम, फिर अहादीस मुबारका, फिर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन के इरशादात। ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है सहाबा को, और सहाबा ने समझाया है आगे उम्मत को। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते भी सुना है और आपको करते देखा है। सहाबा के सामने पैगंबर की ज़िंदगी के दोनों पहलू हैं। नंबर एक, आपका फरमाना, और नंबर दो, आपका अमल करना। दोनों चीज़ें हैं। फिर फरमाने में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा, आपकी कैफियत, आपने एक बात को किस अंदाज में फरमाया है। बसा औक़ात एक बात होती है और जिस लहजे से की जाती है, उस लहजे की वजह से उस बात का माना बदल जाता है। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ है क्या बात है। अब यही क्या बात जब तीन लहजों में कहते हैं तो इसके तीन मतलब बन जाते हैं। मैं बयान कर रहा हूँ और मैं बयान के दौरान एक लड़के इशारा करके कहता हूँ क्या बात है। अब आप समझोगे कि इसने कोई गलत हरकत की है और उस्ताद जी डांट रहे हैं। क्या बात है, यही माना समझेंगे ना। बिल्कुल इसी तरह मैं बैठा हूँ और यहाँ दरवाज़ा इशारा करता हूँ क्या बात है, इसका मतलब होगा कि मैंने कोई बात इनसे पूछी है, खिदमत पर है, इंतज़ामिया पर हैं, दरवाज़े पर हैं, दो तीन मरतबा मुझे देखा है तो मुझे शक पड़ा कोई बात कहना चाहते हैं तो मैंने पूछा क्या बात है। इसका माना कि मैं सवाल कर रहा हूँ। और बिल्कुल इसी तरह एक आदमी बयान के दौरान आता है, उसने माशाल्लाह कपड़े अच्छे पहने हैं, पगड़ी बांधी हुई है, दाढ़ी अच्छी है, अपने आप को सुलझाया हुआ है, सुन्नत के मुताबिक वज़ा क़ता लिबास, उसको देखकर बंदा कहता है माशाल्लाह क्या बात। अब इसमें तारीफ़ की जा रही है। तो लफ्ज़ एक ही है और लहजे बदलने से माना बदला है। जब हमने कहा क्या बात है, इसका माना कि डांटा जा रहा है। जब हमने पूछा क्या बात है, इसका माना कि पूछा जा रहा है। और जब हमने कहा क्या बात है, इसका माना कि शाबाश दी जा रही। अब बताओ, मैं अब बयान कर रहा हूँ, मेरे बयान कोई लिखता है और जुमेरात का खानक़ाह बयान लिखता है और उसका नाम रखते हैं मजालिस मुतकल्लिम इस्लाम। और बयान लिखने वाला एक उस्ताद जी ने बयान के दौरान 3 बार फरमाया था क्या बात है।
تو اس کو بعد والے کیسے سمجھیں گے؟ اس کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں نا. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے بات کس پس منظر میں فرمائی ہے، آپ نے کس لہجے میں فرمائی ہے. میں اس کی مثالیں بہت ساری دیا کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بازار سے گزرے اور وہاں ایک صحابی کا 2 منزلہ مکان ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ یہ کس کا مکان ہے؟ یہ پوچھا اور آپ تشریف لے گئے. اب بعد میں کہ صحابی نے کہا کہ حضور پاک یہاں سے گزرے سے اور تمہارے مکان کو پوچھا تھا کس کا مکان ہے، اور صحابی نے 2 منزلہ مکان گرا دیا. 2 منزلہ مکان گرا دیا. پوچھا جی کیوں گرایا ہے؟ کہا حضور کو پسند نہیں ہے، میں اس مکان کو رکھ نہیں سکتا. بس. اور صحابی کو حضور کے لہجے سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کو میرا مکان پسند نہیں ہے. اب ظاہر ہے جس صحابی نے اس کو بتایا اس نے حضور کا لہجہ دیکھا تو تبھی بتایا نا کہ حضور کا مقصد کیا تھا. تو وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے سے سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا سمجھانا چاہتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ رہے ہیں، انہوں نے آپ کے الفاظ دیکھے، پھر آپ کے الفاظ کا لہجہ دیکھا ہے، پھر صحابہ کرام نے نبوت کے اعمال کو دیکھا ہے. اس لیے وہ صحابی کامل اور مکمل بنے ہیں پیغمبر کی صحبت کی برکت سے. ایک ہے ایمان کا کامل ہونا، یہ الگ چیز ہے. ایک ہے بندے کا تربیت کے اعتبار سے کامل ہونا، فہم میں کامل ہونا، یہ الگ چیز ہے. جہاں تک تعلق ہے صحابہ کے ایمان کا، وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو شخص حالت ایمان میں پیغمبر کی صحبت میں 1 سیکنڈ بیٹھا ہے اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا ہے. ایمان اس کا کامل ہو گیا، اس میں اب کوئی کمی نہیں رہ گئی. اگلا مسئلہ ہوتا ہے فہم، بات سمجھنا. وہ چونکہ حضور کی صحبت میں رہے ہیں، حضور کی تربیت میں رہے ہیں، پیغمبر کے ساتھ رہ کے وہ مزاج نبوت کو سمجھے ہیں، تو انہوں نے پھر شریعت کو بھی سمجھ لیا ہے. اور یوں سمجھا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اے پیغمبر اللہ کی مدد آ گئی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. اب آپ اللہ کی تسبیح کریں، استغفار کریں، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. صحابہ کرام عام لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ فتوحات کی خبریں مل رہی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے کہ ابو بکر یہ فتح کی خبر ہے اور آپ رو رہے ہیں. فرمایا اس میں جہاں فتح کی خبر ہے وہاں حضور کی وفات کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جانے کا وقت آ گیا ہے. تمہیں خوشی ہے فتوحات مل رہی ہیں اور ہمیں غم ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ، قبیلہ خثعم سے ان کا تعلق تھا، فاطمہ خثعمیہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے اور حضرت حسن خلیفہ بنے. ان کی بیوی نے ان کو مبارک دی کہ آپ خلیفہ بنے، مبارک ہو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ ہوا. انہوں نے فرمایا تو نے مجھے خلافت کی مبارک نہیں دی تو میرے باپ کے جانے پر خوش ہے. تو ساتھ ہی 3 طلاق دے دی، چلے گی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک عادت تھی اگر بیوی کو طلاق دی ہے تو بعد میں کچھ سامان، کپڑے، ہدیہ بھجواتے. جب انہوں نے اپنی بیوی کے پاس یہ سامان کچھ بھجوایا تو اس نے ایک جملہ کہا، متاع قلیل من حبیب مفارق. ہمارا وہ محبوب شوہر جو ہمیں چھوڑ رہا ہے، یہ جو اس نے پیسے دیے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں. تھوڑے نہیں تھے، حسن کی شخصیت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑے تھے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ جملہ واپس پہنچایا کہ ہم نے آپ کی طرف سے سامان بھیجا تو جس کو آپ نے طلاق دوسری یہ جملہ کہا ہے. حضرت حسن رضی اللہ فرماتے تھے میں نے اگر اپنے نانا کی حدیث نہ سنی ہوتی
کہ جب 3 طلاق دے دو تو رجوع نہیں ہوتا تو میں رجوع کر لیتا. اب چونکہ میں 3 طلاق دے چکا ہوں، 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہوتا، اس لیے میں رجوع نہیں کر سکتا. خیر، میں ایک بات صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے الفاظ کو بھی دیکھا، پیغمبر کے لہجے کو بھی دیکھا اور نبوت کے افعال کو بھی دیکھا ہے. اب اس سے صحابہ کرام کا ایمان تو ترقی کر کے کامل درجے پر پہنچا ہے نبوت کی صحبت کی وجہ سے. آگے پھر صحابہ نے سمجھا ہے دین کو، شریعت کو، وہ پیغمبر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. جب آدمی کسی بڑے کے ساتھ رہتا ہے تو پھر بڑے کے مزاج کو سمجھتا ہے کہ بڑے کا مزاج کیا ہے. اور میں ایک بات کہا کر تو ہمیشہ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہے حد اور ایک ہے مزاج. جو مزاج پر عمل کرتا ہے اس کے لیے حدود پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو مزاج پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے حدود پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مزاج اور حد کیا ہے؟ میں مثالیں دیتا ہوں. ابھی ہمارے مہمان آئے ہیں، یہ جانے لگے تھے، میں نے روکا، میں نے کہا بیان سن کے جائیں. میں کب مثال دینے لگا ہوں، استاد جی چلے جائیں. جاؤ. جب واپس جائیں تو ان سے مفتی صاحب پوچھیں بھئی آپ نے بیان سنا تھا؟ نہیں. استاد سے مل کر آئے تھے؟ کہا ہم تو پوچھ کر آئے تھے. اب کوئی پابندی نہیں، میں نے تو اجازت دی ہے، لیکن سوال یہ ہے میں چاہتا گیا ہوں، چلے جائیں یا بیان سنیں؟ اب جی پوچھ کر آئے ہیں، یہ حد ہے، اس پر کوئی جرم نہیں ہے، پوچھ کر آئے ہیں، لیکن چاہتا گیا ہوں نہیں بھی بیان سن کر دیں. تو ایک ہوتی ہے حد، ایک ہوتا ہے مزاج. جو شخص اپنے بڑوں کے مزاج کو سمجھ جائے اس کے لیے حدود شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جو اپنے بڑوں کا مزاج نہیں سمجھتا اس کے لیے حدود شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں خانقاہ میں آئیں، مہینے میں ایک بار آئیں، رات پوری گزاریں، وقت زیادہ لگیں، صحبت کے اندر ٹھہریں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے شیخ کا مزاج سمجھ آئے. ورنہ جب تک اپنے شیخ کا مزاج نہیں سمجھ آتا تو حدود پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ آئے ہیں، ابھی آپ نے بیان سنا، ابھی ذکر کیا، اس کے بعد لنگر کھایا، عشاء پڑھی اور چلے گئے. اس سے بیان کا مزہ تو آئے گا، مزاج سمجھ نہیں آئے گا، مزاج کا یہ سمجھ نہیں آئے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے مزاج نبوت کو سمجھے تھے، اور مزاج نبوت یہ مزاج شریعت ہے. شریعت پیغمبر کی طبیعت ہوتی ہے، ہماری طبیعت نہیں ہوتی، ہمیں جبر کرنا پڑتا ہے. ہاں ایک وقت آتا ہے محنت کرتے 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 شریعت طبیعت بن جاتی. عام آدمی ذکر کا عادی نہیں ہے، ذکر نہیں کرتا، لیکن کچھ عرصہ ذکر کرنے کی وجہ سے اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ ذکر نہ کرے سکون نہیں آتا. اچھا، ہمارا ذکر کا مزاج تو نہیں ہے، لیکن کم از کم فرض نماز کا مزاج تو ہے نا. تسبیح نہ پڑھیں، فرض نماز کا مزاج تو ہے نا. اب آپ یہ دیکھو، ایک ہے تہجد، اشراق، اوابین، اذکار، تلاوت، اوراد، اس کے علاوہ فرائض. فرض تو ہر بندہ پڑھتا ہے نا. اب آپ خود ایمان کے ساتھ بتاؤ، جو ہماری کیفیت ہے، اگر فرض نماز کا وقت ہو جائے تو جب تک فرض نماز نہ پڑھے چین نہیں آتا. یہ ہو سکتا ہے وضو جلدی کر لیں، یہ ہو سکتا ہے جلدی پڑھ لیں، یہ ہو سکتا ہے کہ سنتیں چھوڑ دیں، یہ ہو سکتا ہے سبحان ربی العظیم 3 کی بجائے 1 بار پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز چھوڑیں. ایسے مزاج بن گیا ہے. تو پیغمبر کی طبیعت یہ شریعت بن جاتی ہے، اس لیے نبی کو شریعت پر عمل کرنے میں راحت ہوتی ہے. اس پر بہت ساری باتیں میں عرض کر سکتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو تھکاوٹ بھی ہے، سفر بھی ہے. حضرت بلال کو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اذن، اے بلال اذان دو. اور یہ نہیں اذان دو، فرمایا ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ. ہمارے سفر میں نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے، اور نبوت کا عالم یہ ہے کہ سفر میں اذان سن کر آپ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. طبیعت بن گئی نا. خانقاہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ذکر بندے کا مزاج بنے، اللہ اللہ کرنا مزاج بنے، بس بندے کی طبیعت بن جائے، لطف آتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ
مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً 23 سال بعد حضرت فوت ہوئے ہیں۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند تھے، دیوبند میں حجت تھے، سب کا مرجع تھے، ماوا تھے۔ حضرت کی وفات کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، المدنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بڑے بڑے اکابر نے رجوع کیا حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور کہتے ہیں مفتی رشید احمد گنگوہی یہ ثانی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ ان کے مرشد تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت فرما کے مکہ چلے گئے۔ مولانا گنگوہی ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی کو لکھا کہ تم خط نہیں لکھتے، اپنے حالات نہیں لکھتے، اپنے حالات لکھا کرو۔ حضرت گنگوہی کتنے بڑے آدمی اور مرشد کہہ رہے اپنے حالات لکھا کرو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جملے لکھے اور بہت عجیب لکھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت سننا ذرا کیا جملے لکھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ فرمانے لگے حضرت یہ شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ طبیعت بن گئی ہے۔ نمبر 2 حضرت ادلہ شریعہ میں تعارض نظر نہیں آتا، ادلہ شریعہ میں تعارض نظر نہیں آتا۔ نمبر 3 مادے اور ضم دونوں برابر ہو گئے ہیں، یعنی میری کوئی تعریف کرے تو میں خوش نہیں ہوتا، میری کی مذمت کرے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، مد اور ضم برابر ہو گئے۔ 3 جملے کتنے عجیب ہیں۔ فرمایا حضرت شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت کا کمال عمل تھا۔ ادلہ شریعہ میں تعارض نظر نہیں آتا، یہ کمال علم تھا۔ مدح اور ضم برابر ہو گئی ہے، یہ کمال خلق تھا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علم، عمل اور اخلاق میں جو درجہ کمال تک پہنچ گئے تھے۔ جب آدمی اس مقام تک پہنچتا ہے نا، پھر انسان کی طبیعت بہت عجیب ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگو کے تھے، سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے کے فیض یافتہ تھے۔ حضرت نظام الدین یہ افغانستان میں ان کی خانقاہ تھی، وہاں رہتے تھے۔ تو حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے حضرت ابو سعید گنگوہی، وہ گنگو سے اپنے والد کے خلیفہ فیض یافتہ ان کے پاس گئے۔ اطلاع دی میں آ رہا ہوں، شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر کہ میرے شیخ کی اولاد آ رہی ہے، بلخ میں رہتے تھے، بلخ شاہ سے باہر نکل کے استقبال کیا اور اپنے شیخ زادے کو اپنی منصب پر بٹھایا اور خود جہاں مرید بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ کے عزت، اکرام، خدمت اخیر کر دی۔ جب جانے لگے تو حضرت کے شیخ زادے نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کچھ دولت ہمیں بھی مل جائے۔ فرمایا کون سی دولت؟ کوئی دولت ہمیں مل جائے؟ کہا جی کون سی دولت؟ کہا جو آپ ہمارے ابا سے لے کر آئے تھے۔ مولانا شیخ نظام الدین یہ سمجھے کہ شاید کوئی پیسے وغیرہ چاہتے ہیں نا، کہا جو دولت آپ ہمارے ابا سے لے کر آئے تھے، یعنی روحانی نسبت، بس یہ کہنا تھا کہ شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا، فوراً چہرہ بدل گیا، حالت تبدیل ہو گئی۔ فرمایا ہمارے گھوڑوں کو استبل میں جاؤ، ادھر چلے جاؤ، گھوڑوں کو استبل میں بھیجا، جاؤ گھوڑے پالو، خدمت کرو، گھوڑوں کی لیگ صاف کرو، ہمارے جو شکار کے کتے رکھے تھے جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ۔ 3 نمائشی طرح گزر گئے۔ اپنی جو ان کے گھر میں نکرانیاں کام کرنے والی ہوتی ہیں، اس جگہ جہاں وہ رہتا ہے نا وہیں اس کو 2 روٹیاں صبح اور شام 2 جو کی روٹیاں، کام لو اس سے۔ اب تربیت ہو رہی ہے نا، اب تربیت ہو رہی ہے، اس کو وہیں رکھو۔ وہاں چلے گئے، کہا یہ لید اپنے سر پہ اٹھاؤ، اس کے پاس سے گزرو۔ اس کے پاس سے گزرے تو جب واپس ہی فرمایا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہا تھا یہ ہے نا بلخ، یہ ہوتا نا گنگو، تو میں دیکھتا تو لد لے کے کوڑوں کی میں گزرنے۔ فرمایا اس کا مطلب کہ ابھی مزاج ٹھیک نہیں ہوا، پھر خدمت لو۔ کچھ دنوں بعد پھر فرمایا اب پھر گزرو، اور جب گزرو نا تو ایسا کرو کہ اس کے قریب کو وہ رکھو، ٹوکرا قریب رکھو جیسے بوسونگے، اور اگر ہو سکے تو 2-4 سوکھی اور گوبر پھینک کے چلی جاؤ۔
چلی گئی. واپس آئی, فرمایا کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا کچھ کہہ تو میں تو بس گھور رہا تھا مجھے. فرمایا چلو کچھ ٹھیک ہو گیا. کچھ دن اور خدمت لی. فرمایا اب گزرو نا, اس کے اوپر گوبر گرا دینا. وہ پھر گزری تو گوبر گرا دیا. واپس آئی, فرمایا کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا جو گوبر گرایا تو فوراً اٹھے. فرمایا چوٹ تو نہیں لگی؟ بس چوٹ تو نہیں لگی. پھر گوبر اکٹھا کیا, میری ٹوکری میں ڈالا. تو مجھے کہتے مجھے بہت افسوس ہے, میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی. اور فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اب ٹھیک ہو گیا. اہل نے بلایا, فرمایا بھی کل ہمارا شکار ہے اور شکار کے کتا تم پکڑو گے. اب ایک روٹی جو صبح ایک شام, جسم بھی کمزور ہو گیا, لاغر ہو گیا. شکاری کتا وہ کھا کے تگڑا تھا, اس نے شکار کھیلنا تھا, اپنے ہاتھ سے پکڑا. کتا پکڑنا مشکل ہو گیا. پھر اپنے یہ اس کا جو بیلٹ تھا پٹا اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا. اب جو شکار ہے تو کتا دوڑا. مولانا شاہ ابو سعید گنگوئی گر گئے, چوٹیں لگی, زخم آئے, خون نکلا, لیکن چھوڑا نہیں کہ میرے شیخ نے میرے حوالے کیا ہے, میں نے اس کتے کو چھوڑنا نہیں ہے. بہت مشقت برداشت کی. جب اسے واپس تشریف لائے تو حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سوئے. تو مولانا عبدالغنگوس گنگوہی خواب میں ملے. فرمایا نظام الدین ہم نے نسبت دی تھی, تمہیں اتنی مشقت تو نہیں دی تھی. یہ تم نے ہماری اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تم نے ہماری اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اتنی مشقت دی تھی. بس صبح اٹھے, معذرت کی, فرمایا حضرت آپ جاؤ. کمال کے درجے کے ساتھ واپس چلے گئے. میں صرف کیا سمجھا رہا ہوں, جب تک خانقاہ میں آنے والا بندہ اس مزاج کے ساتھ نہیں آئے گا, میں قسم تو نہیں اٹھاتا کہ شاید اللہ اپنے کرم سے اس کی تربیت فرما دے, اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. بس خانقاہ میں آنے والا میرا کھانا اچھا ہو, مجھے کمرے میں ملے, میری بات سنیں, مجھے پروٹوکول دے, میرے ساتھ فلانا سلوک کریں, اس کی تربیت نہیں ہو سکتی کبھی بھی. خواہ یہ 20 سال آتا رہے, نہیں ہو سکتی. خواہ یہ عالم ہو خواہ غیر عالم ہو, نہیں ہو سکتی. تربیت تب ہوگی کہ جب آئے اور یوں سمجھے کہ میں تربیت کے لیے آیا ہوں, وگرنہ نہیں ہو سکتی. میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں؟ نسبتیں نہیں ملتی, گناہ نہیں چھوڑتے, ذکر کی عادت نہیں بنتی, اللہ اللہ کا مزاج نہیں بنتا. میں کہتا ہوں بھی آپ ٹھہرے ہو, رات یہاں ٹھہرو, بستر اپنا لاؤ, مسجد میں سو, صبح تہجد پڑھو, اشراق تک بیٹھو, ناشتہ ملے تو ٹھیک, نہیں ملے تو بغیر ناشتے کے جاؤ. اور جب خانقاہ کی طرف سے اعلان ہو یہاں پہ رکو, آپ 1 سال ایسے گزار لو, آپ کا دل گواہی دے گا کہ حالت بدل گئی ہے. آپ کا دل گواہی دے گا, آپ کا دل گواہی دے گا کہ تبدیلی کیسے آئی ہے. ہم آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا. قرآن کریم نے بات فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو, اگر تقوی چاہیے تو صادق فی تقوی کے ساتھ رہو. آنے اور جانے سے اصلاح نہیں ہوتی, اپنے شیخ کے پاس رہنے سے اصلاح ہوتی ہے. ہم رہتے نہیں, آتے اور جاتے ہیں. اب 10 سال تک آتے جاتے رہے, تربیت نہیں ہوگی, اصلاح نہیں ہوگی, بیان کا مزہ آئے گا, دلائل ملتے رہیں گے, عقائد ہوتے رہیں گے, تصوف کا مسئلہ سمجھ آتا رہے گا, خانقاہ کی اہمیت ذہن میں بیٹھتی رہے گی, لیکن تربیت نہیں ہوگی. تو شریعت پیغمبر کا مزاج بنتا ہے, مزاج بنتا ہے. اور ہمارے کابر میں تھے جن کا مزاج بنتا ہے. حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ, حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لیے تشریف لائے مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ. وہ پہلے کے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے پاس, مجھے بیعت کرو. فرمایا کہ آپ بیعت کرو حکیم الامت تھانوی کی. حضرت مدنی خود لے کر آئے. اللہ دیکھو اخلاص کتنا ہے. دونوں بزرگوں کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے, اور فرمایا حضرت یہ آپ ان سے بیعت کریں, یہ بہت بڑے آدمی ہیں, آپ اصلاح فرمائیں. تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے نہیں حضرت ان کی آپ ہی بیعت کریں, بہت بڑے ہیں, میں کیسے ان کی اصلاح کروں گا؟ تو اصلاح تو اسی کرتے ہیں جس کا آدمی کان میں روڑ سکے, یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں, میں کیسے کر سکتا ہوں؟ خیر حضرت مدنی رحمہ اللہ کے اصرار پر حکیم الامت تھانوی سے بیعت ہوئے. اب حضرت مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند جاتے, حضرت مدنی کو ملنے کے لیے حضرت مدنی اسٹیشن پر آتے اور ان کا سامان خود اٹھاتے.
مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے سننا حکیم الامت حضرت تھانوی کو شکایت کی کہ حضرت جب یہ میرا سامان اٹھاتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بہت بڑے ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، آپ ان کو فرمائیں کہ میرا سامان نہ اٹھایا کریں۔ حضرت تھانوی فرمانے لگے عبدالماجد حضرت مدنی کو کچھ نہ کہو، مہمان کی خدمت ان کی طبیعت بن گئی ہے، اس کے خلاف کہوں گا تو حضرت کو تکلیف ہوگی۔ یہ میں یقین کرو یہ کس درد سے بات سمجھاؤں، ہم نے صرف اپنے اکابر کا علم، اکابر کی تاریخیں، اکابر کی جرت ہم نے یہی دیکھی ہے، اور آج ہمارے اسٹیج پہ اسی کا نام دیوبندیت رہ گیا ہے۔ اس نے للکارا ہے، اس نے جیل کاٹی ہے، اس نے مارا ہے، اس نے یوں کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے اکابر جری بھی تھے، بہادر بھی تھے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابر رات کو اٹھ اٹھ کے مصلی پر جاگنے والے اور دنوں میں دین کی خدمت کرنے والے صحابہ کرام کی عملی تصویر تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بارے میں ہے بن نہار فرسان و باللیل رہبان، وہ دن کو گھوڑے کی پشت پہ ہوتے اور رات کو مصلی کی پیٹھ پر ہوتے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، اور یہ صحابہ نے کہاں سے سیکھا تھا؟ حضور سے، حضور کی صحبت میں رہے ہیں۔ ابو ہریرہ محدث کتنے بڑے بنے ہیں؟ کیوں؟ حضور کی صحبت میں آگے، بس پڑھے ہیں، جو مل گیا کھا لیا، جو نہیں ملا نہیں، میں نے رہنا ادھر ہی ہے۔ ابو ہریرہ دنیا کے سب سے بڑے محدث بن گئے، سب سے بڑے محدث بنے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کریم نے اپنے پیغمبر سے فرمایا فذکر، میرے پیغمبر آپ ان کو نصیحت فرمائیں، اور نصیحت کا فائدہ کس کو ہے؟ فإن ذکر تنفع المؤمنین، فائدہ اس کو ہوتا ہے جو دل سے مانتا ہے، جو دل سے قبول کرتا ہے اس کو نصیحت کا فائدہ ہے، جو دل سے قبول نہیں کرتا اس کو نصیحت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نے خانقاہ اسی لیے بنائی ہے کہ آپ رات تشریف لائیں، رات یہاں ٹھہریں، صبح تہجد میں اٹھیں، اللہ اللہ کا مزاج، اللہ اللہ کی عادت بنائیں اللہ اللہ کی عادت۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مرتے وقت بھی زبان پہ پھر اللہ کا نام جاری ہوگا، مرتے وقت بھی کلمہ جاری ہوگا، طبیعت بن جائے گی نا، ذکر مزاج بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اللہ کرنے والا بنا دے، بس اللہ میں اپنا نام لینے والا بنا دے، اور دائیں بائیں مت دیکھو۔ بس لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دو اس کو، اپنے کام سے کام رکھو، کام سے کام رکھو۔ کیا ہماری زندگی ہے پتہ نہیں کتنی رہ گئی، کتنی باقی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ بس وہی وقت ہمارا قیمتی ہے جو اللہ کے نام پہ لگ گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، بہت پیاری انہوں نے بات فرمائی۔ شہر میں جگہ تھی، شہر میں، اور شہر کے اندر ایک اچھی خاصی زمین مسجد اور مدرسے کو دی، اچھی خاصی زمین شہر کے اندر مسجد مدرسے کو دی، کروڑوں کی نہیں، اربوں روپے کی۔ اور مجھے کوئی جملہ کہنے لگے، کہتے ہیں مولانا صاحب باقی تو مٹی ہے، بس یہ مٹی سونا ہے، باقی تو مٹی ہے، یہ مٹی سونا ہے جو ہم نے مسجد اور مدرسے کو دے دیے۔ پیسہ مسجد پہ لگ جائے، مدرسے پر لگ جائے، سعادت سمجھو، دین پر لگ جائے سعادت سمجھو، اور نہ لگے تو پھر رونا سیکھو، رونا میرا مال اللہ قبول کیوں نہیں کرتا، میری زبان سے ذکر کیوں جاری نہیں ہوتا، مجھے تہجد کی توفیق کیوں نہیں ملتی، میں اللہ علیہ کی مجلس سے کیوں بدکتا ہوں، اللہ کی قسم اس کے اوپر رونا چاہیے، میں کیوں بدک رہا ہوں ویسے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نام مبارک کی لذت اور حلاوت عطا فرمائے۔ میں آپ کو پھر یہ عرض کر رہا ہوں، اس کا معنی ہرگز نہ سمجھیں کہ میں آپ کو اپنے لیے ترغیب دیتا ہوں۔ یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ میرے گاؤں کے نہیں ہیں، آپ نے اپنے اپنے گاؤں میں جانا ہے، اپنے اپنے گاؤں کے امام کو ہدیہ دو، اپنے اپنے علماء کو ہدیہ دو، اپنے علماء کی خدمت کرو۔ اس وقت پوری دنیا میں فضا بنائی جا رہی ہے، علماء کو لوگ تعاون نہ کریں، علماء سے کٹ جائیں، علماء سے دور ہو جائیں، اور جس دور میں جو فتنہ ہونا اسی فتنے کا رد کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم بھی پوری دنیا میں آواز لگا رہے ہیں، علماء کا تعاون کرو، علماء کا خدمت کرو، علماء سے جڑو، مدارس سے منسلک ہو جاؤ، اور جو منفی پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف کام کرو۔ آج ابھی ہماری پریس کلب لاہور میں کانفرنس، جہاں سے میں بھی آیا ہوں، میں نے وہاں بھی گزارش کی، یہودیت کی چال یہ ہے کہ جب اسلام تباہ کرنا ہے، علماء سے لوگوں کو بدزن کرو، علماء پر اعتراض کرو، علماء میں عیوب نکالو، علماء میں کیڑے نکالو، علماء سے متنفر کرو،
اسلام تباہ ہوگا. اور جب کوئی ملک تباہ کرنا ہے اس ملک کو چلانے والے اداروں کو بدنام کرو, اس ملک کے قانون نافذ کرنے والی مقننہ کو بدنام کرو, اس قانون بنانے والی مقننہ کو بدنام کرو, اور وہاں فیصلے کرنے والی عدلیہ کو بدنام کرو. جب عدلیہ, مقننہ اور اداروں پر اعتماد اٹھ جائے گا, ملک خانہ جنگی کا شکار ہوگا اور ملک ٹوٹ جائے گا. آپ دو باتیں ذہن میں رکھ لو, اسلام کو محفوظ رکھنا ہے, علماء کا دفاع کرو, علماء کو محفوظ کرو, علماء کو مضبوط کرو, علماء کو سپورٹ کرو. اپنے ملک پاکستان کو اگر ٹھیک رکھنا ہے, ٹوٹنے سے بچانا ہے, دہشت گردی سے بچانا ہے, تو وہ ادارے جو اس ملک میں امن کو نافذ کرتے ہیں, سیکورٹی کا خیال کرتے ہیں, ہماری حفاظت کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرو, ان کو مضبوط کرو, ان کو بدنام نہ کرو, مضبوط کرو. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, یہ ہماری ٹریفک پولیس ہے, جیسی کیسی بھی ہے. آپ ایمان سے بتاؤ, جیسی کیسی بھی ہے, اگر یہ ٹریفک پولیس سرگودے شہر میں نہ ہو, گاڑیاں چل سکتی ہیں؟ وہ جیسی کیسی بھی ہے, آپ خیال کریں گے تو گاڑیاں چلے گی. آپ چھوڑ دو, پھر دیکھیں نا حشر کیا ہوتا ہے. ہمارا تھانہ جیسا کیسا بھی ہو نا, جیسا کیسے, یہ جو ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں نا, اور رات کو سکون سے ہماری گاڑیاں سفر کرتی ہیں, یہ جیسی کیسی بھی ہے نا, پولیس کھڑی ہے. 2 سے کھا لیں گے, 98 کو چھوڑ دیں گے, 1 کو لے لیں گے, 2 کو جانے دیں گے, یہ 200 400 کھا لیں گے اور 2-4 لاکھ کی ڈکیسی سے بچا لیں گے. پھر بھی فائدہ تو ہوتا ہی ہے نا. میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھے ہیں, بہت نیک ہیں, کردار بہت اچھا ہے. میں کہ تو خامیاں بھی ہوں نا, جیسے کیسے بھی ہوں, امن انہی کے ذریعے رہنا ہے. آپ ایمان سے بتاؤ, ہماری افواج اگر ہندوستان کے بارڈر پر نہ ہو, یہ انڈیا فوج آپ کو چھوڑے گی؟ جیسے بھی ہیں وہ بارڈروں پہ کھڑے ہیں, ہم سکون سے سوتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, مدارس میں پڑھا رہے ہیں. تو میں اس لیے گزارش کروں تو ان باتوں کو سمجھا کرو. ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے, مزاج, کہ جو بندہ ملک کے اداروں کے تحفظ کی بات کرے, یہ جی وک گیا ہے, یہ وک گیا ہے, انہوں پیسہ لگ گیا, نہیں پھر کیا کہ گولیاں مارو, نہیں ایسے تو نہیں مار سکتے, پھر خیال کرو, نہیں تو وک گیا ہے, کسی پاس سے مرو لگو نا, کسی پاس سے دیکھ لو. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھو. ہم نے اسلام کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنے محبوب پاکستان ملک کا بھی خیال کرنا ہے, انشاءاللہ العزیز. کریں گے نبی انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ